बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MTH 343 का मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। MTH 343 means partial differential equations. But before going to introduction, little introduction of the course, I would like to introduce myself. My name is Dr. QM Zaham Zia, and my little introduction is this. I got my matriculation in 1996 from Government High School in Tehsil Gujarhan, and then I came to Gordon College. I went to Gordon College for my FSc and BSc. After my graduation, I moved to Quaid-e-Azam University for my MSc Mathematics program. और मैं ये बताता चलूँ कि मैंने MSc Mathematics को क्यों चूज़ किया. What's the reason behind this? I have lot of other opportunities, like I can go to statistics, I can go to some other disciplines as well, I can go to law, other things. लेकिन mathematics को choose करने का मेरा बुनियादी मकसद ये था कि from my childhood I fell in love this course, this mathematics, this subject. और उसकी रीज़न क्या थी कि मुझे ये सब्जेक्ट शुरू से ही फैसिनेट कर रहा था और मैं ये जानना चाह रहा था शुरू से ही कि क्या ये सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने का सब्जेक्ट है. आर वी डीलिंग ओनली विद सम फंक्शंस, उनको इंटीग्रेट कैसे करना है, उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है और फिर अपने नंबर ले लेने, क्या ये इसका सब्जेक्ट है या इससे कोई रियल लाइफ से भी कोई कनेक्शन है. तो इस क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए आई वेंट टू Quaid-e-Azam University in 2000 for my MSc program, and then I completed from Quaid-e-Azam University I completed my MPhil in 2005 with a very good GPA. Then I choose the applied mathematics, because I said before that I want to know the connection between the mathematics and the real life, and of course the pure mathematics is also a very good field. It's the beauty of mathematics you can find in the pure mathematics, but the applied mathematics you can find the application of mathematics in your real life system. So that's why I chose this applied mathematics. I did my MPhil, MPhil thesis in fluid dynamics. And then I got appointment in Tom Sachs Institute of Information Technology, Islamabad, as a lecturer. In the meanwhile, in 2006, I found an opportunity for scholarship abroad from HEC, and then I went to Germany. And I chose the field is the inverse problem. Basically, मेरी जो एरिया ऑफ रिसर्च है या जो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप कह सकते हो वो है इनवर्स प्रॉब्लम्स जी. और इनवर्स प्रॉब्लम, व्हाट आर द इनवर्स प्रॉब्लम्स? बेसिकली for example, if you are dealing with differentiation, then you can say that differentiation is a direct problem. तो उसका जो रिवर्स होगा, उसका रिवर्स क्या है? इंटीग्रेशन. तो we can call integration as an inverse problem जी. ठीक है. तो sometimes you know the you want to find the for example, if you have the data, everything, and you want to find some objective, then this is the direct problem. Okay? But sometimes the solution is there, or the part of the solution is there, but you don't know what is the exact problem there behind this. Okay? तो उसको हम किस तरह से कैप्चर करेंगे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने का नाम हम इनवर्स प्रॉब्लम रखते हैं. खैर मैं अपने उस फील्ड में थोड़ा सा डीपली चला गया. कम टू दिस बेसिक पॉइंट कि मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्यों चूज़ किया आपको पढ़ाने के लिए. After in 2011, okay, I will complete my introduction. In 2011, I completed my PhD and came back and joined Tom Sachs Institute as an assistant professor. And since then, I am here, and now I got an opportunity to deliver a lecture series on partial differential equations.
And why I chose partial differential equation among a lot of other subjects which was offered to you. I chose this particular subject because this is the subject which really gives you a feeling that you have the mathematics have a connection between the real life and the mathematical calculations. ठीक है, इसमें आप देखोगे कि हम फिजिकल लाइफ से प्रॉब्लम लेते हैं और नेचर से हम प्रॉब्लम लेते हैं, एंड देन वी शुड एड्रेस देम विद सम मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड टू मॉडल देम लाइक दिस. सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिकली ये आपका जो कोई भी आप फिजिकल फिनोमेना आप लो, चाहे आप मोशन का ले लो, चाहे आप हीट फिनोमेना ले लो, चाहे आप वेव फिनोमेना ले लो, चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी आप उसको एड्रेस करोगे तो आप जब आप उस फिजिकल फिनोमेना को मॉडल करने पे बैठोगे तो देन यू हैव टू डील विद दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ फाइट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो बजाय से आप उस वक्त फाइट करो उसके साथ, क्यों ना हम इसको अगले जो 32 लेक्चर्स हैं हम इसमें इसको अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड करें द बेसिक्स ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसको हम इस अंदाज से हम इसको इंशाल्लाह हम इस अंदाज से हम इसको पढ़ेंगे कि हम आफ्टर 32 लेक्चर्स हम इस काबिल होंगे कि हमें कोई भी जो फिजिकल फिनोमेना एटलीस्ट हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. जी ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन मेरा और किसी हद तक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. बट स्टिल द मोटिवेशन ऑफ माय लेक्चर इज माय दिस कोर्स इज स्टिल देयर दैट हियर आई रोट सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लाइक दिस. Partial differential equations are widely used in heat flow and distribution, electric fields and potentials, diffusions of chemicals in air or water, electromagnetism and quantum mechanics, wave propagation, fluid flow, air or liquid, and this is my area of research as well, air around winds, helicopter blade, like when you are going to make a helicopter blade, then the modeling of that helicopter blade is because of this partial differential equation, and atmosphere, water in pipes or porous media, okay, material transport and diffusion in air or water, weather, large system of coupled partial differential equations for momentum, pressure, moisture, heat and so on, vibration, जैसे wave vibration आप उससे बात करो, mechanics of solids, stress strain in material, machine part, structure, almost every मैंने 3 दफ़ा every कहा. The reason is this कि अब almost every way of field में way of life में आपको partial differential equations नजर आएंगी. इसमें से जो भी आपको लेटेस्ट रिसर्च मिलती है उसमें आप मोस्टली आपका जो मैथमेटिकल मॉडल है वो डिस्क्राइब किया जाता है partial differential equations से. जी ठीक है, ये तो होगी मोटिवेशन जी. एंड अब हम इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या. In next 32 lectures what we are going to read, what we are going to know and what we are going to understand. ठीक है जी, तो उसमें सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक आइडिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसको एड्रेस करेंगे. देन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, what is first order and what is second order, what is third order, we will going to learn for today's lecture. The first lecture I will describe only this kind of introduction, and then linear and non-linear partial differential equations, which is a very important subject in practical life. Like the equation of motions are described by the non-linear partial differential equation, that is Navier-Stokes equations, and sometimes with some particular assumptions they convert into the linear phenomena. So like this is very important subject. Linear and non-linear partial differential equations. Then application of first order partial differential equations. Of course, then I will talk about the second order. Then I will discuss the mathematical modeling of heat, Laplace and wave equation, how we develop the heat equation, then Laplace equation and then the wave equation.
دین کلاسیفیکیشن آف سیکنڈ آرڈر پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز، کہ ان کی نیچر کیا ہے. ہم ان کو بیسکلی پارشل ڈفرینشیل ایکویشن کو 3 میجر کلاسز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ایلپٹک، پیرابولک اینڈ ہائپربولک. اور پھر ہم ان کو اس اکارڈنگلی ایک کلاس کے لیے ہم ایک جنرل ایک کنسیپٹ بنا لیتے ہیں، ایک کلاس کے لیے ایک اور بنا لیتے ہیں، اور تیسری کلاس کے لیے ہمارے پاس اس کا ایک اور آئیڈیا ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے جو بھی اپنا فزیکل ماڈل سے ہم پرابلم میتھمیٹیکل ماڈلنگ میں کنورٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم فوراً فرسٹ آبزرویشن یہ ہونی چاہیے ہماری کہ یہ کس کلاس سے بلانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا لیول کیا ہے، اس ایکویشن کو کس جگہ پہ ہم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دین باؤنڈری اور انیشیل ویلیو پرابلم. It is very important because in every physical system, like boundary and initial value problems, like if you did something in your BSc in ordinary differential equations or something like that in partial differential equations, if you read about partial differential equation, or of course you read about the ordinary differential equations, تو وہاں پہ ہم نے انیشیل ویلیو پرابلمس کو ایڈریس کیا کہ انیشیل ویلیو پرابلم بیسکلی آپ کی کہ کوئی بھی فزیکل فینامنا کے اسٹارٹ کے اوپر اس کی کیا ویلیو تھی. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی فزیکل سسٹم آپ اسٹارٹ کرو تو ایٹ دا ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 یا ٹائم ٹی از اکول ٹو سم تھنگ، آپ ایک پرٹیکولر ٹائم جو اسٹارٹنگ ٹائم ہے آپ اس کو وہ رکھو، تو اس ٹائم کے اوپر آپ کے فنکشن کی کیا ویلیو تھی جو آپ نے فنکشن ماڈل کرنے جا رہے ہو، تو وہ آپ کی انیشیل کنڈیشن ہوں گی. اور سملرلی جو آپ کے جو ڈومین ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہو، اس ڈومین کی جو اینڈ پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر فنکشن کی کیا ویلیو ہو رہی ہے، اس کو ہم باؤنڈری ویلیو پرابلم کہتے ہیں، اس کو باؤنڈری کنڈیشنز کہتے ہیں. اور جو ایسا پرابلم جو ان دونوں کنڈیشنز کو فلفل کرے اس کو ہم انیشیل باؤنڈری ویلیو پرابلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ڈیٹیل سے اگلے آنے والے لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے. اور آپ دیکھو گے کہ وداؤٹ ہیلپ آف باؤنڈری اینڈ انیشیل ویلیو کنڈیشنز وی آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ دی سولوشن آف اے پارشل ڈفرینشیل ایکویشن. ٹھیک ہے. The reduction to canonical form and the solution of second order partial differential equations. Sometimes آپ کی جو partial differential equations ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں بہت difficult ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، they are very difficult when you have a first look on them. Then there is an idea to reduce them in ویری سمپل فارم، اینڈ جو ان کی ریڈکشن ہو رہی اس بہت سارے اس میں ریڈکشن کے طریقار ہیں، لیکن ہم اس کورس میں ہم جو ہمیں کنٹیکسٹ دیے گئے ہیں وہ ہے canonical form جی، ریڈکشن ٹو canonical form اینڈ دا سولوشن آف second order partial differential equation جی. ٹھیک ہے، پہلے آپ اپنی ایکویشن کو canonical form میں ریڈیوس کرو گے اینڈ دین اس کا سولوشن لے آؤ گے. یہ تھوڑا سا ایزی وے ہو جاتا ہے، یعنی آپ ایک ڈیفیکلٹ ایکویشن سے آپ ایک سمپلیفائڈ ایکویشن میں اپنے آپ کو لے آتے ہو جی. ٹھیک ہے. اینڈ دین اسٹرن لائیولی سسٹم، اٹ از ویری امپورٹنٹ. اسٹرن اور لائیولی یہ دونوں میتھمیٹیشینس تھے. اسٹرن ایک علیحدہ نام ہے اور لائیولی ایک علیحدہ نام ہے، تو اس کو ہم ایس ایل سسٹم بھی کہتے ہیں. اس میں اس نے بتایا کہ آپ کے آئیڈنٹ فنکشنز اور آئیڈنٹ ویلیوز جو آپ کے گیون ایکویشن ہوگی اس میں اگر آپ کے پاس ایک پیرامیٹر لیمڈا آ جاتا ہے یا کوئی ایک پیرامیٹر آ جاتا ہے تو اس پیرامیٹر کے اکارڈنگلی آپ کے پاس ایک سولوشن ہوگا. ٹھیک ہے، جو وہ سولوشن اس پیرامیٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے، اس سولوشن کو ہم آئیڈنٹ فنکشنز کہیں گے اور اس پیرامیٹر کو ہم آئیڈنٹ ویلیو کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اسٹڈی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سیریز سولوشن کی طرف پہلا اسٹیپ ہے. سولوشنز ہم اس سسٹم میں اس کورس میں ہم 4 طرح کے سولوشنز دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم سیپریشن ویریبلس کی ہیلپ سے ہم سیکنڈ آرڈر پی ڈیز کو سالو کریں گے، دین لیپلاس ٹرانسفارم، دین ہینکل ٹرانسفارم، دین فورئر ٹرانسفارم، اور اس کے علاوہ ایس ایل سسٹم بھی مجھے یہ سولوشن پرووائڈ کرتا ہے جی. Of course, I said this thing just right now. The techniques of separation of variables for the solution of partial differential equations, and then Laplace, Fourier, and Hankel transforms for the solution of partial differential equations and their applications to boundary value problems. It is very important. Laplace, Fourier, and Hankel. جنہوں نے ان کے نام نہیں سنے یا فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، دیکھو
ٹو بی ویری کلیئر. لیکچر روز پہلا لیکچر ہے اور پہلے دن ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے آپس میں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے لیپلاس ٹرانسفارم یا فوریر ٹرانسفارم یا ہینکل ٹرانسفارم کے بارے میں نہیں جانتے تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیم جی. ٹھیک ہے, ہم ان کو اپنے لیکچرز میں, حالانکہ ان کی ڈیریویشن آپ کے کورس کنٹینٹ میں شامل نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو 8 لیکچر یا 2 لیکچرز میں آپ کو بتا سکوں گا واٹ از لیپلاس ٹرانسفارم, what is Fourier transform and what is Hankel transform جی. اینڈ اور ہم اس کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں, کون سے فنکشنس کے لیے لیپلاس ٹرانسفارم لیتے ہیں, کون سا ایسا فزیکل ماڈل آ جاتا ہے کہ ہمیں پھر فوریر لینا پڑتا ہے, اور کون سے ایسا جیومیٹری آ جاتی ہے آپ کے پاس, جیسے یہ ہینکل ٹرانسفارمز آر موسٹلی اپلائڈ آن سلینڈریکل جیومیٹری, یعنی آپ کی جو کوآرڈینیٹس ہیں وہ سلینڈریکل کوآرڈینیٹس ہیں جی. ٹھیک ہے, اور سلینڈریکل کوآرڈینیٹس کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک کارٹیزین کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں, پولر کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں, سلینڈریکل کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے یہ جو 3 اور بھی ہوتے ہیں پروفیسر ہے, یہ آپ ان کو اگر آپ کے پاس بی ایس سی کی بکس ہیں یا گوگل پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ سارا مٹیریل آپ کو وہاں پہ مل جائے گا جی. ٹھیک ہے, اور ان کی بیسکس کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. یہ اس کی پری ریکوزٹ میں ضرور کہوں گا, اور باقی اس کے لیے کوئی اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم اس کورس میں کور کریں گے, اور ان نیکسٹ 32 لیکچرز. آف کورس یہ آپ کو لگ رہا آلریڈی تھوڑا سا ایسے چھوٹی سی چیزیں, لیکن یہ ہمارا 8 سیکشن جو ہے شاید ہمارے 3 4 دن لے لے. ٹھیک ہے, سو اسٹوڈینٹس اپنے آپ کو مینٹلی, اپنے آپ کو فزیکلی بالکل ریڈی کریں فار لاٹس آف کیلکولیشنس. آپ کیلکولیشن کرنے جا رہے ہو بہت ساری, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کیلکولیشن کیوں کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کا ایک سولوشن نکالنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیلکولیشن کے ہر سٹیپ کے اوپر اسے فزیکل ویلیو پتہ ہونی چاہیے کہ یار یہ کیلکولیشن اگر میں ڈسٹینس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہوں ود رسپیکٹ ٹو ٹائم تو بیسکلی میں ویلاسٹی فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں, اور اگر میں ویلاسٹی کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں ود رسپیکٹ ٹو ٹائم تو بیسکلی آئی ایم لوکنگ فار ایکسلریشن. تو یہ جو فزیکل ٹرمز ہیں آپ کی ڈیریویٹیوز کی, یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یو شوڈ نو اباؤٹ دس تھنگ. ٹھیک ہے, اب میں اس کی پری ریکوزٹ کے اوپر آؤں تو میں اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا کیا پتہ ہونا چاہیے. ڈیریویشن آپ کو بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. You must have very strong differentiation skills, and you must have very strong integration skills. Otherwise, I cannot see a good student in you کہ آپ in applied mathematics, not in applied mathematics, without a good differentiation and without a good integration, someone claim that I am a good applied mathematician. ٹھیک ہے, یہ اسکلز آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ کو فوراً کوئی بھی چیز, کوئی بھی فنکشن, کیسا بھی فنکشن آ جائے آپ اس کو انٹیگریٹ کرو. اور اس لیے پھر میں آف کورس اگر آپ کو اس وقت چیزیں نہیں پتہ یا آپ تھوڑے بھولے ہوئے ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا آپ, تو اس لیے میں آپ کو سجیشنز دیتا ہوں. لیٹ سے میں آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ, بہت ساری بکس پڑھی ہیں, ہاورڈ اینٹن, سوکراسکی اور فنی. یہ بکس بڑی اچھی بکس ہیں. ان کے اندر انٹیگریشن ڈفرینسیشن کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکرائب کیا جائے. اس کے علاوہ ایک پاکستانی آتھر نے بھی ان ساری بکس میں سے ڈٹھا کر کے بہت اچھی بک لکھی ہے. وہ ہے ایس ایم یوسف, ایک آتھر ہے, اس کی بک ہے. اس بک کو آپ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے, اس میں انٹیگریشن اور اس ڈفرینسیشن بڑی کلاس کی پڑی ہوئی ہیں. اگر آپ کو وہ ڈفرینسیشن اور وہ انٹیگریشن آپ کو صحیح آ جاتی ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آئی مسٹ سجیسٹ یو ٹو ریڈ آل دوز تھنگز جی. اوکے, نو میں آپ کو بکس تھوڑی سی بتا دوں کہ اس پرٹیکولر کورس کے لیے جو ابھی میں نے بکس آپ کو بتائی ہیں وہ تو پری ریکوزٹ تھے نا, کہ آپ کو ڈفرینسیشن کے لیے آپ کو کون سی بک چاہیے, یا آپ کو انٹیگریشن کے لیے کون سی بک چاہیے, یا آپ کو آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. بیسکس آف آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن یو شوڈ نو اباؤٹ دس. ٹھیک ہے, کہ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز کیا ہوتی ہیں, ان کا سولوشن کیسے ہوتا ہے, سیکنڈ آرڈر آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن, فرسٹ آرڈر آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز, ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے,
Now come to the recommended books for this course जी, MTH 343 इस कोर्स के लिए मैं recommended books बताने जा रहा हूँ, और प्लीज़ ये बुक्स आपको किसी भी अच्छी लाइब्रेरी से किसी भी अच्छे बुक स्टोर से मिल जाएंगी जी, ठीक है। मैं अच्छे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइब्रेरी अगर आपको फॉर एग्जांपल अपने सिटी में नहीं मिलती तो आप डेफिनेटली इसको कह सकते हैं और ये आपको प्रोवाइड की जा सकती है जी, ठीक है। ये सबसे पहली बुक है जी रिचर्ड हैबरमैन एलिमेंट्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये हैबरमैन की बुक वर्ल्ड वाइड ये पढ़ाई जा रही है जी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, बेसिक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। देन संटारा राव की बुक है, एक इंडियन ऑथर है, बट ही रोट अ very nice book that is Introduction to Partial Differential Equations, and this is Prentice Hall of India, New Delhi, यहाँ से छपी है। ये आप इवन परचेज भी कर सकते हो या आप जस्ट गूगल करके ये यहाँ से इंडिया से खरीद भी सकते हो जी, ठीक है। देन मिलर की बुक है जी, ये दो ऑथर्स हैं म्यूमी एंड मिलर, इनकी बुक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसमें बेसिकली इस बुक से मैं क्या मटेरियल लूँगा, मैं चलें ये भी बताता चलूँ। इस बुक से मैं मटेरियल लूँगा, जो थर्ड वन है, मैं जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है जो भी करूँगा मैं यहाँ इस बुक को फॉलो करूँगा जी, ठीक है। और संटारा राव की बुक से मैं डेफिनेटली लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसको मैं फॉलो करूँगा जी, ठीक है। रिचर्ड हैबरमैन की बुक से मैं एसएल प्रॉब्लम, स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम और लैप्लास इक्वेशन और इन चीज़ों को मैं यहाँ से फॉलो करूँगा जी, ठीक है। एंड टी मिंटू एंड डेबनाथ, एल डेबनाथ, इनकी जो बुक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, इस बुक को मैं एज ए रेफरेंस बुक रखता हूँ, और इसमें बहुत सारी अच्छी इंट्रोडक्शन पड़ी हुई है, बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी अच्छे एक्सरसाइजेस पड़ी हुई हैं। तो इस बुक को मैं समटाइम्स मैं कोई भी यहाँ से फॉलो करूँगा, कोई भी एग्जांपल लेनी हो, कोई एक्सरसाइज लेनी हो या कोई तो इस बुक को मैं फॉलो करूँगा, टी मिंटू को। एंड देन ट्रस्टंडा इसकी बुक है सोल्यूशन टेक्निक्स फॉर एलिमेंट्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को मैं इस बुक से मैं देखूंगा जी, ठीक है, कि इस बुक में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को बहुत अच्छे अंदाज से डिस्क्राइब किया गया है। ये बुक भी आपको बड़ी इजीली आपको आपकी एक्सेस में होगी, ठीक है। तो ये तो थी रिकमेंडेड बुक्स, इन बुक्स को ही मैं फॉलो करूँगा ऑलमोस्ट इन नेक्स्ट 32 लेक्चर्स में, और स्पेशली आई विल फॉलो दीज टू बुक्स, संटारा राव एंड मिलर, इन दो बुक्स को, और देन ये ट्रस्टंडा, इन तीन बुक्स को मैं मेनली फॉलो करूंगा। आप लेक्चर नोट्स भी देखेंगे तो मैंने ज़्यादातर रेफर इनको ही किया होगा जी, ठीक है। तो ये इनको मैं समझता हूँ एंड आई फील कि आप के पास इनकी ये बुक्स होनी चाहिए। यू शुड हैव ऑल दीज बुक्स विद यू जी, ठीक है। नाउ ग्रेडिंग स्कीम, ऑफ कोर्स हम पढ़ेंगे तो आपको नंबर भी तो देने नहीं देने, तो उसको फिर हमने डिवाइड करना है किसी अंदाज से, क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम है, इट्स नॉट एन एनुअल सिस्टम। तो सेमेस्टर सिस्टम में हम फिर इस चीज़ को डिवाइड इस तरह करते हैं कि आपके क्विज होंगे जो आफ्टर सम सर्टन लेक्चर्स, अब मुझे 6 लेक्चर्स या 7 लेक्चर्स के बाद आपका क्विज हो रहा है, और इस तरह के 4 क्विजेज होंगे, सिमिलरली 4 असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है, और देन 4 ग्रेडेड डिस्कशंस होंगे। और इनकी जो परसेंटेज होगी, और क्योंकि आप मैथमेटिशियन हो, मैं परसेंटेज को क्या समझाऊँ आपको, कि जो परसेंटेज होगी वो बेसिकली डिपेंड क्विज़ेस की 10% होगी आउट ऑफ 100 मार्क्स जो आपका है, टोटल मार्क्स ऑफ दिस कोर्स जी वो 100 हैं, और उसमें से 10 मार्क्स आपके क्विज़ेस के होंगे, 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स के होंगे, और ईच मार्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इजी मत लेंगे कि जनाब असाइनमेंट को तो 10 नंबर साइड पर करो, कोई बात नहीं, हम टर्मिनल के एग्जाम में ले लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता।
آپ کو 88 نمبر کے لیے فائٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ڈریڈڈ ڈسکشنز یہ 5% ہو رہی ہے. یہ بیسکلی ڈریڈڈ ڈسکشنز کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی ایسا ایک ٹاپک دوں گا آپ کو جو آپ نے آپس میں اسٹوڈنٹس آپس میں مل جل کے اس کو وہاں پہ دیکھنا ہے اور اس کو سالو کرنا ہے, اور اس کی جو پرسنٹیج وہ 5% ہو رہی. دین مڈ ٹرم آپ کے 25% ہوں گے. مڈ ٹرم مینس آپ کے 2 سیشنز ہوں گے, ایک 10 نمبر کا ہوگا اور ایک 15 نمبر کا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ آپ کے ٹرمینل سے پہلے ہوں گے, اور یہ سارے دیکھیں یہ ٹوٹل آپ کے بن گئے 50% مارکس آر بیفور دا فائنل ایگزام جی. تو جو فائنل ٹرم ہوگی وہ آپ کے 50% کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس سارے آپ کے نمبرز اس طرح سے ہم نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں, آپ کو آپ نے اسی انداز سے لینے ہوں گے جی. No one can claim that he got 50 marks in final and he has 0 marks in quizzes. تو اسی بیس پہ اوپر ہم اسے کوئز کو سر ادھر سے تو میں نے 50 سے لیں تو کوئز کو ذرا تھوڑا سا کاٹ دو. نو, کوئزز کے آپ کو نمبر لینے پڑیں گے, اسائنمنٹ سے آپ کو نمبر لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. فائنل بھی اسی طرح آپ کو ہر ایج کے اوپر آپ کو فائٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو حل تیسرے دن آپ کا کوئز ہوتا اور چوتھے دن 5ویں دن مڈ ٹرم آ گیا, پھر فائنل آ گیا, تو 6 مہینے آپ پڑھتے رہو گے. ایک ایزی وے بتاؤں آپ کو سمسٹر کو ایسے ایک اسٹوڈنٹ بن کے میں آپ کا ہیلپ کر رہا ہوں, ایڈوائز کروں, وہ یہ ہے کہ روز سے کام روز کریں. اگر آپ نے آج کا لیکچر آج ہی پریپیئر کر لیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یو کین گیٹ 90% مارکس, ابو 90% مارکس, اگر آپ نے آج کا کام آج کیا. ادروائز نو گارنٹی دی کسی بھی چیز کی. تو یہ ایک پتہ کی بات بتانی تھی. میں پچھلے لیٹ می ٹیل یو ان مائی MSc دین MPhil اینڈ دین مائی PhD 8 and 14 سمسٹر آلموسٹ میں نے پڑھا ہے. 14 سمسٹر, اس سے پہلے میں اینول سسٹم میں تھا. تو 14 سمسٹر کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے, وہ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ روز سے کام روز کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک دن کا بھی کام مس کر دیا تو آپ نے سمسٹر میں بہت آپ پیچھے چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اٹس لائک اٹس یور جاب ٹو ڈو ایوری ڈیز ورک. اوکے, آن ایوری ڈے. ناؤ کم ٹو ٹوڈیز لیکچر. آج ہم لیکچرز میں کیا کریں گے؟ یہ تو تھی ہماری اس سے پہلے جو بھی باتیں ہوئی میں نے آپ کو بتایا, کچھ اپنے بارے میں بتایا کہ میں بیسکلی کیوں یہ پارشل ڈفرینشیل ایکویشن کا کورس لیا ہے. اسی ریزن یہ ہے کہ پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز میں نے ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کر دی, میں ابھی بھی بات بتا دوں کہ بیسکلی ایک تو یہ میری ریسرچ سے ریلیٹڈ ہے کسی حد تک. دوسرا یہ میری جو مجھے یہ پیشن دیتا ہے, مجھے یہ ایک فیلنگ دیتا ہے یہ سبجیکٹ کہ میتھمیٹکس جو ہے نا یہ کوئی ایسی سبجیکٹ نہیں ہے کہ جو ہواؤں میں باتیں کرے. ٹھیک ہے. یہ اسی ریئل ورلڈ کا سبجیکٹ ہے, اور میں کوئی بھی پرابلم اٹھاتا ہوں تو اسی میں میتھمیٹیکل ماڈلنگ کرتا ہوں, تو مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ میتھمیٹکس از اے ویری بیوٹیفل سبجیکٹ. ٹھیک ہے. دیٹس وائی آئی چوز دس پارشل ڈفرینشیل ایکویشن. دین آئی ٹاک اباؤٹ موٹیویشن کے اوپر بات کی. دین میں نے اس کے اوپر بات کی کہ میں کس طرح سے آپ کو بتا سکوں کہ آپ کے پری ریکوزٹ کیا ہیں, آپ نے اس سے پہلے کیا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. انٹیگریشن اور ڈفرینسیشن آپ کو آنی چاہیے, باقی اور کچھ آئے یا نہ آئے, انٹیگریشن اور ڈفرینسیشن یہ مسٹ آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ بکس میں نے بتائی ہیں. پلیز گیٹ آل دوز بکس ان یور ہینڈس, آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے کوآرڈینیٹر وغیرہ سے رابطہ کر کے لائبریری سے آپ وہ منگوا سکتے ہیں. آپ کے اٹس اپ ٹو یو کہ ہاؤ ٹو ارینج دوز بکس. اینڈ ناؤ then I taught about this graded discussion, this division of marks کہ 10% آپ کے کوئزز سے ہوں گے, 10% آپ کے اسائنمنٹس سے ہوں گے, 25% مڈ ٹرم ہوگا, 50% آپ کا فائنل ٹرم ہوگا, اور شاید 5% آپ کا گریڈڈ ڈسکشن کے ہوں گے. تو ہر ایک کو میں نے ایکسپلین کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو پہلے لیکچر میں جو باتیں بتانی چاہیے وہ میں نے بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارا کورس ہے اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے کہ
آج کے لیکچر میں ہم بیسکلی کیا کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں آپ کو میتھمیٹیکلی پہلے تھوڑا سا انٹروڈیوس کراؤں گا پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کے ساتھ کہ پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز ہوتی کیا ہیں، پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کا آرڈر کیا ہے، ان کی ڈگری کیا ہے، دین ان کا وہ لینئر ہیں یا نان لینئر ہیں یا ٹراسی لینئر ہیں یا سیمی لینئر ہیں، ٹھیک ہے، دین وہ ہوموجینیس ہیں کہ نہیں ہیں، اینڈ دین سملرلی آئی ول ٹاک اباؤٹ دا سولوشن آف اے پارشل ڈفرینشیل ایکویشن اینڈ آئی ول ڈسکس دس پرنسپل آف سپرپوزیشن جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ میں آپ کو آج کے اس لیکچر میں بتاؤں گا، اور آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے ان ون پوائنٹ آف ویو کہ آج کے اس لیکچر میں آپ کے بیسکس ڈیولپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ڈیولپ نہ ہو سکی تو آپ کو جب بھی آپ آگے پڑھو گے آپ کو فوراً پہلے لیکچر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صورت ٹل رہو، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں پلیز اس کو اچھے انداز سے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ سو ان بیسک ڈفرینشیل ایکویشن، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشنز کی کہ ڈفرینشیل ایکویشنز کیا ہوتی ہے۔ بھئی ایک الجبرائک ایکویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسینڈنٹل ایکویشنز ہوتی ہیں، سملرلی ڈفرینشیل ایکویشنز ہوں گی، اور بھی بہت ساری ایکویشنز آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ ڈفرینشیل ایکویشن ایک ایسی ایکویشن جس میں آپ کا ڈیریویٹو انوالو ہو، ٹھیک ہے، اور ڈیریویٹو ود ریسپیکٹ ٹو ون ویریبل اور ود ریسپیکٹ ٹو ٹو ویریبلس، ٹھیک ہے۔ ڈفرینشیل ایکویشن از این ایکویشن دیٹ ریلیٹس دا ڈیریویٹیوز آف اے فنکشن ڈیپینڈنگ آن ون اور مور ویریبلز۔ What does it mean? Function depending on one or more variables. آپ کا فنکشن ایک سے زیادہ ویریبلس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ فزیکلی آپ کیسے دیکھتے ہو؟ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہو، گاڑی آپ جب آپ چلاتے ہو آپ اس کو اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ کی گاڑی کا جو فنکشن ہے وہ بیسکلی بہت سارے پیرامیٹرز کے بہت سارے ویریبلس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں بہت سب کے نام نہیں لے سکتا، آئی ایم ناٹ آٹو مکینک، لیکن میں کچھ کے نام آپ کو، فار ایگزامپل گاڑی میری پیٹرول کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، اس کا مجھے واٹر چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر واٹر نہیں ہوگا وہ ہیٹ اپ ہو جائے گی، انجن آئل دیکھنا ہے، بریک آئل دیکھنا ہے، اور کیا چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں، یعنی ایک گاڑی کتنے سارے ویریبلس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سملرلی جب آپ اس کو ایز اے فنکشن میں لکھیں گے تو پھر آپ وہ دیکھیں گے وہ کس ویریبل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل الیکٹرک لائٹ ہے، الیکٹرک لائٹ کا کام جو ہے وہ آپ کو وہ فنکشن ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اس نے آپ کو لائٹ دینی ہے، ٹھیک ہے، لائٹ اس کا فنکشن یہ ہے کہ اس نے لائٹ دینی ہے آف کورس، پر وہ ڈیپینڈ کس کے اوپر کر رہی ہے، وہ الیکٹریسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے فنکشن، کہ الیکٹریسٹی اسے 220 وولٹ ملنی چاہیے تب وہ لائٹ دے رہی، اگر اس سے کم یا اس سے زیادہ ملے گی تو اس سے لائٹ افیکٹ ہوگی، حتیٰ کہ اگر بہت زیادہ دے دو ہو سکتا ہے وہ پھٹ جائے، بہت کم دو گے تو لائٹ ڈم دے گی۔ تو بیسکلی وہ ایک ویریبل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی کے اوپر۔ تو اس طرح سے بہت سارے فنکشن میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ خود آبزرو کر سکتے ہو اپنی ریئل لائف میں آگے پیچھے کہ اور ان کو ایز اے فنکشن آپ ٹریٹ کرو۔ فار ایگزامپل جوسر مشین ہے، ٹھیک ہے، جوسر مشین کا وہ بہت سارے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ویریبلس کے اوپر، الیکٹریسٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے، اپنی مشین کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے، موٹر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، اور دین امپورٹنٹلی آپ کا جو فروٹ ہے جو جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اورنج ڈالو اور آپ کے پاس ایپل جوس آ جائے، اٹ از ناٹ پاسبل۔ وائی ناٹ؟ بیکاز آپ کا فنکشن ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کے اورنج کے اوپر، ٹھیک ہے، جیسی چیز آپ دو گے آپ کے پاس ریزلٹ بھی ویسے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی فنکشن ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبلس کے اوپر، اور انڈیپینڈنٹ ویریبل سے مراد کیا ہے کہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہو، آپ ایپل کی بجائے بنانا لے سکتے ہو، بنانا کی بجائے آپ اورنج لے سکتے ہو، مینگو لے سکتے ہو، آپ کوئی بھی فروٹ لو، لیکن جب آپ نے ونس یو سلیکٹڈ ون فروٹ تو آپ کے پاس جو جوس آئے گا، جو آپ کے پاس اس کا ریزلٹ آئے گا وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مینگو ڈال کے آپ ایپل کے حال دیکھنا شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی اس کی ڈفرینس اس کی تھی ڈیفینیشن فنکشن کی، اور اس کی جو میتھمیٹیکل ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی یو شوڈ نو، ڈیفینیٹلی میٹرک سے ایف ایس سی، بی ایس سی،
ہر جگہوں پہ آپ کو سب سے پہلے فنکشن کی ڈیفینیشن میں ہی بتائی جاتی ہے جی. دین اچھا ہم ڈفرینشیل ایکویشنز کے اوپر بات کر رہے تھے. تو ڈفرینشیل ایکویشن میں دیکھیں یہ ایک فنکشن ہے یو جو ڈیپینڈ کر رہا ہے ایکس کے اوپر. تو اس کا ڈیریویٹو ہے d2u by dx² plus du by dx is equal to cos of x. تو دس از آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن بٹ دس از اے ڈفرینشیل ایکویشن. اس میں ڈیریویٹو انوالو ہیں ڈیپینڈنگ آن ون ویریبل اینڈ دس دیکھیں یہاں پہ آپ u x کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں یعنی آپ u میں چینج دیکھ رہے ہو ود ریسپیکٹ ٹو x, u میں چینج دیکھ رہے ہو ود ریسپیکٹ ٹو y اینڈ u میں چینج دیکھ رہے ہو ود ریسپیکٹ ٹو t. ٹھیک ہے, ڈفرینسیشن ہوتی ہے, چینج ہوتا ہے نا آپ کا, آپ چینج دیکھ رہے ہوتے ہو اس فنکشن میں ود ریسپیکٹ ٹو دیٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل. ٹھیک ہے, تو اب یو ڈیپینڈ کر رہا ہے ایکس کے اوپر بھی, یو ڈیپینڈ کر رہا ہے وائی کے اوپر بھی, یو ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹی کے اوپر بھی. اف دیر از نو چینج ود ریسپیکٹ ٹو دیٹ ویریبل تو وہ ڈیریویٹو کیا ہو جائے گا, زیرو. جیسے کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو زیرو ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کانسٹنٹ میں ویریبل کے ریفرنس سے کوئی چینج نہیں ہوتی, کانسٹنٹ ہی رہتا ہے. 2 کو آپ ٹی کے ساتھ بھی ڈیریویٹ کرو یا ایچ کے ساتھ ڈیریویٹ کرو, دا آنسر مسٹ بی زیرو. ٹھیک ہے, تو اب کیونکہ اس کا ڈیریویٹو ایگزسٹ کر رہا ہے دس مینس یو ڈیپینڈز آن ایچ, یو ڈیپینڈز آن وائی اینڈ یو ڈیپینڈز آن ٹی. سو دس از اگین اے ڈفرینشیل ایکویشن involving an unknown function u depending on 3 variables. ٹھیک ہے, اب پارشل ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, اب پارشل ڈفرینشیل ایکویشن از این ایکویشن that contains, in addition to the dependent and independent variables, one or more partial derivative of the dependent variable. Partial derivative, first of all, آپ کو میں partial derivative کیا ہوتا ہے, میں نے پچھلی equation کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو. یہاں سے میں آپ کو بتا دوں کہ what is a partial derivative. آپ کا فنکشن فار ایگزامپل 8 سے زیادہ ویریبلس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے, لیٹس سے ایکس وائی اینڈ ٹی کے اوپر, لیکن آپ اس فنکشن میں چینج اونلی دیکھنا چاہ رہے ہو, صرف چینج دیکھنا چاہ رہے ہو ایکس کے ریفرنس سے. ٹھیک ہے, یعنی یو کو آپ ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہے ہو ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. تو اب وائی اور ٹی اس میں سائلنٹ ہو جائیں گے, تو اس ڈیریویشن کو میں پارشل ڈیریویشن کہوں گا, کیونکہ وائی اور ٹی جو ہے وہ بھی تو ویریبل ہیں, بٹ آئی ایم اونلی ٹیکنگ دا ڈیریویٹو آف یو ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. سو دیٹس وائی آئی شوڈ say this a partial derivative. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ میں اس کو ٹوٹل ڈیریویٹو کہوں گا کیونکہ یو جو ڈیپینڈ کر رہا ہے ایکس کے اوپر ہی. ٹھیک ہے, یا اس کو میں آرڈنری ڈیریویٹو کہہ دوں گا. So suppose that our unknown function is u and it depends on the 2 independent variables, then the general form of the partial differential equation is, general form سے کیا مراد ہے؟ جنرل فارم سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے, اس میں آپ کا کوئی بھی کسی بھی آرڈر کی ایکویشن ہو سکتی ہے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سو آن کی بات ہے, یہاں پہ سو آن کی بات ہے کہ آپ کے دو فنکشنز ایکس اینڈ وائی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, یو ایکس اور وائی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, اور دین یو ایکس یو وائی, یو ایکس ایکس, یو ایکس وائی, یو وائی وائی. اینڈ وٹ ڈز اٹ مین کہ یو کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ڈبل ایکس means double derivative of u with respect to x, double derivative of u with respect to y, and double derivative of u with respect to x and y. ٹھیک ہے, تو یہ سارے آپ کے اس کو میں جنرل فارم میں لکھوں گا ان دا سینس کہ یہ ایک فنکشن ہے لیٹس سے f اور this is equals to 0. Here subscript denotes the partial derivative. For example, ux کو میں partial u by partial x کہہ دیتا ہوں, uy کو partial u by partial y, and uxx کو میں partial 2 u by partial x square, and uxy کو میں partial 2 u by partial x partial y, and uyy کو میں partial 2 u by partial y square. اس طرح سے اس کو میں ڈینوٹ کروں گا. Now come to the order of a partial differential equation. جیسے میں نے شروع میں کنٹینٹس میں بتا دیا تھا کہ ہم بیسکلی دو میجر type of partial differential equation کو ایڈریس کریں گے. The first is the first order differential equation and the second order partial differential equation. ان دونوں کو ڈسکس کریں گے. ہم تھرڈ آرڈر یا فورتھ آرڈر کو ہم ڈسکس کرنے نہیں جا رہے اس پورے کورس میں, ہم فرسٹ آرڈر اور سیکنڈ آرڈر کو ڈسکس کریں گے. تو لیکن آرڈر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ آف آل وی شوڈ نو what is the order. The order of a partial differential equation is the order of the highest ordered partial derivative appearing in the equation. اس equation میں جو maximum higher derivative exist کرے گا, جتنے فار ایگزامپل تھرڈ ڈیریویٹو آپ کا ایگزسٹ کر رہا ہے, this means the order is 3.
سیکنڈ ڈیریویٹو رجسٹر آ رہا ہے میکسیمم, تو وہ آرڈر از 2. ٹھیک ہے, تو ایسے میں نے کچھ ایگزامپلس بھی لکھی ہیں. لیٹس سے یہ دیکھیں یو ایکس ایکس پلس 2 یو ایکس وائی پلس یو وائی وائی از اکول ٹو ای وائی. دیکھیں اس میں آرڈر کتنا ہونا چاہیے, میکسیمم آرڈر ڈیریویٹو کتنے ہیں اس میں, 2. ڈبل ڈیریویٹو ہے نا, یو کا بھی ڈبل ڈیریویٹو ہے, یہاں پہ بھی ڈبل ڈیریویٹو ہے, یہاں پہ بھی ڈبل ڈیریویٹو ہے, تو میکسیمم ڈیریویٹو کتنا ہونا ہے, 2. تو آرڈر از 2. سملرلی ہیئر دا آرڈر مسٹ بی 3. لک ایٹ دس فرسٹ ٹرم, یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے یہ آرڈر جو ہے میرا اکویشن کا 3 ہو رہا. ٹھیک ہے, اینڈ سملرلی ہیئر دا آرڈر مسٹ بی 3 اگین. This is a derivative with respect to time, this is derivative with respect to x, but here I have derivative with triple derivative of u with respect to x, so the order must be 3. And here the order is 2 from the the term in the right hand side. Okay, and similarly here the order must be 3. u triple x plus x u x y plus y u square is equal to x plus y. ٹھیک ہے, آرڈر از 3. اینڈ سملرلی یہاں پہ آپ کو آرڈر جو ہے اکویشن جو 1 ملے گا, یو ایکس پلس یو وائی, اور یہ اکویشن آف کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے ان 2 ڈائمینشن سے. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جب ہم ماڈلنگ کی طرف جائیں گے تو ہم اس اکویشن کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, سو آرڈر کی بات ہو رہی, جو میں نے بتائی بات آپ کو کہ ہم آرڈر بیسکلی اس پورے کورس میں صرف 2 partial differential equations کو ڈسکس کریں گے. the first order partial differential equation and the second order partial differential equation. یہ 2 partial differential equations کو ہم ڈسکس کریں گے اس پورے 32 لیکچر سیریز میں. ٹھیک ہے, and now what is the degree of a partial differential equation? partial differential equation کی degree کیا ہوتی ہے جی, we should know about this. so جو ڈیریویٹو ہے, ہائیسٹ ڈیریویٹو ہے, اس کی جو پاور ہو رہی ہے, highest derivative کی power کو میں degree کہوں گا. ٹھیک ہے, the degree of a partial differential equation is the degree of the highest order partial derivative occurring in that equation. For example, here the highest order derivative is this thing, uxx or uxy or uyy, anything. تو یہاں پہ اس کی پاور کتنی ہے اس پورے اس فنکشن کی, 1. degree is 1. اب یہاں پہ دیکھیں اس کا ڈبل ڈیریویٹو ہے بٹ اٹس پاور از 2, بٹ اٹس ٹرپل ڈیریویٹو. تو میری شرط کیا ہے کہ ہائیسٹ آرڈر پارشل ڈیریویٹو, ہائیسٹ آرڈر پارشل ڈیریویٹو کی بات ہو رہی, تو یہ بات ہو رہی, اس کی پاور کتنی ہے, 1. سو ڈیگری از 1. بٹ نو دا ڈیگری شوڈ بی 3 because the highest derivative is triple derivative of u with respect to x here, and the power of this term is 3. So my degree is 3. Similarly, here the degree must be 1 because uxx, the double derivative has power 1, so degree is 1. ٹھیک ہے, although I have a cubic power of ux, میرے پاس حالانکہ اس کیوبٹ پاور ہے, لیکن یہ اس ڈگری پھر بھی 1 ہی ہو رہی. ناؤ اٹس ڈگری شوڈ بی کیا ہونی چاہیے, 2, because triple derivative has the derivative of u with respect to x, the triple derivative of u with respect to x has power 2, so the degree is 2, and similarly here the degree is 1. So یہ تو تھی ڈگری آف پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز, اور یہ کہاں پہ زیادہ یوز ہوں گی, جب ہم فرسٹ آرڈر پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کو یوز کریں گے تو وہاں پہ ہم اس کو بار بار دیکھیں گے کہ ہم سے فوراً پوچھا جائے گا کہ اس کی کیا ڈگری ہے, یا کچھ میتھڈز ایسے ہیں جو ہم سے فوراً کہتے ہیں ڈگری 1 کے لیے بات ہو رہی ہے, ڈگری 2 کے لیے بات ہو رہی ہے, ڈگری 3 کے لیے بات ہو رہی ہے, کچھ اس طرح کی. تو یو شوڈ نو واٹ از دا ڈگری آف اے پارشل ڈفرینشیل ایکویشن. So linear partial differential equation. اب linear partial differential equation کا مطلب ہے کہ ایسی differential equation کہ جس کا آپریٹر linear ہو, آپریٹر linear, یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور کیونکہ آپ کو اس پورے 32 لیکچرز میں میرا جو سٹائل ملے گا وہ یہ ملے گا کہ میں آپ کو ہر چیز بیسکس آف دوز تھنگز میں ایڈریس کرتا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ پری ریکوزٹ میں ہے کہ یو شوڈ نو اباؤٹ واٹ از دا لینئر آپریٹر. ٹھیک ہے, بٹ آئی ول ٹیل یو واٹ از دا لینئر آپریٹر.
A linear operator L by definition satisfies this equation 1. L of C1 U1 plus C2 U2 is equal to C1 L of U1 plus C2 L of U2. یعنی جو آپ کا آپریٹر L ہے وہ اس کے اوپر ہو رہا ہو کیسی کمبینیشن آف ٹو فنکشنز کے اوپر اپلائی ہو رہا ہو تو وہ علیحدہ علیحدہ بھی اپلائی ہونا چاہیے اس کے اوپر. اگر تو علیحدہ علیحدہ اپلائی ہو جاتا ہے تو دس مینز آپ کا آپریٹر جو ہے وہ لینئر ہے. اگر نہیں ہوتا تو دس مینز آپ کا آپریٹر لینئر نہیں ہے جی. And for any two functions u1 and u2 where c1 and c2 are arbitrary constants. If I took L is equal to partial or partial t or partial to over partial h square are the example of operators, since these two satisfies equation 1. It should be 1. It's not 17 but it should be 1. Here I have partial or partial t when I applied on this function c1 u1 plus c2 u2, then c1 is a constant as I said before, and partial c1 comes out, then c1 into partial u1 or partial t and plus c2 partial u2 over partial t. تو آپ دیکھو کہ یہ exactly same behavior شو کر رہا ہے جی. Similarly اس کا ڈبل ڈیریویٹو یہ بھی same behavior شو کرے گا. اور اگر میں ان دونوں کو ایڈ کر دوں, ان کا جو لینئر کمبینیشن لے لوں تو وہ بھی linear ہوگا جی. So it's a very important note that any linear combination of linear operators is a linear operator جی. So لیکن کون سے آپریٹر نان لینئر ہوں گے؟ ایسا ہر آپریٹر نان لینئر ہوگا جو لینئر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ کون سی بات ہوئی؟ تو ایشو یہ ہے کہ فار ایگزامپل if I took partial اور partial t, یہ لینئر آپریٹر میں نے لیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اس کا پاور لے لوں, اس کا ڈگری میں 2 کر دوں, پارشل اور پارشل ٹی ہول اسکوائر میں کر دوں اس کو, اور اپلائی کرتا ہوں c1 u1 plus c2 u2, تو اب یہ مجھے ایگزیکٹلی یہ چیز نہیں دے گا. c1 into partial u1 اور partial t plus c2 partial u2 اور partial t, یہ مجھے نہیں ملے گا. کیسے؟ in the following example I did this small calculation کہ ہم بیسکلی کیا کر رہے ہیں. To prove the non-linearity of the operator, we do the following calculations. If our L is this thing, then LU is, of course, this thing. U is کے ساتھ apply ہوگا تو U is a function اور partial t operator ہے تو وہ ڈگری کے اندر چلا جائے گا. اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ کو U square لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس operator apply ہو رہا ہے تو this should be U. تو U اس آپ ڈیریویٹو لیتے ہو, پارشل یو پہ پارشل ٹی کیسے ہوتا ہے؟ چلیں یہ اس کو تھوڑا سا میں یہاں پہ بھی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یو آپ نے اس کا ڈیریویٹو لیا, دین اٹس پارشل یو پہ پارشل ٹی, پھر آپ نے اس کا اسکوائر لے لیا, پارشل یو پہ پارشل ٹی ہول اسکوائر, تو آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس ہول اسکوائر کا آپ یو کے بجائے ریپلیس کر دو اس لینئر کمبینیشن کو c1 u1 plus c2 u2. آپ دیکھو کہ یہ آپ کے پاس c1 پارشل u1 اور پارشل ٹی plus c2 partial u2 over partial t whole square, اور it's a simple square formula a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. تو c1 partial u1 over partial t whole square plus c2 partial u2 over partial t whole square and similarly. تو یہاں سے c1 باہر آ جائے گا c1 square plus c2 square and plus this term. Of course اگر یہ لینئر ہوتا تو میرے پاس کیا ٹرم آنی چاہیے تھی؟ میرے پاس یہ ٹرم آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا بھائی, بائی دا ڈیفینیشن آف لینیئرٹی آئی شوڈ if I apply this operator on this linear combination, then it should apply on separately on this function. لیکن آپ دیکھو کہ یہ چیز اور یہ چیز آپس میں equal نہیں ہے. This equation is not equal to this thing. اس میں یہ ٹرم ایکسٹرا ہے اور c2 کا اسکوائر بھی ہے اور c1 کا اسکوائر بھی ہے. rather than if I get c1 and c2 simply, تو شاید میرا یہ جو ہوگا وہ میرا لینئر آپریٹر ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اب اس صورتحال میں لینئر آپریٹر نہیں ہے جی. تو یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جی نان لینیئرٹی کا. ہم نان لینیئرٹی شاید فرسٹ آرڈر پارشل ڈیفرینشیل ایکویشن میں دیکھیں, لیکن سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیفرینشیل ایکویشن میں ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے. دا ریزن از دس, یہ آپ کے کورس میں شامل نہیں ہے. اٹس اے بیسک کورس آف پارشل ڈیفرینشیل ایکویشن. یہاں پہ ہم لینئر پارشل ڈیفرینشیل ایکویشن کے اوپر بات کریں گے فار سیکنڈ آرڈر. فار فرسٹ آرڈر وی ول ایڈریس دی نان لینیئرٹی آف پارشل ڈیفرینشیل ایکویشن. ٹھیک ہے, so a partial differential equation is said to be a linear
if it is linear in the unknown function, ٹھیک ہے جی, unknown function means u, اس میں linear ہونا چاہیے, اس کی پاور نہ ہو, and all the derivatives of the unknown functions with constant coefficients, ٹھیک ہے, کہ constant coefficients ہوں اور جو پاورز ہیں unknown functions کی وہ 1 ہوں گی, on the independent, and all the coefficient depends on the independent variable جی, ٹھیک ہے. ڈیریویٹیوز کی پاور 1 ہو تو وہ لینئر ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ اسے کوفیشینٹ کانسٹنٹ ہوں یا اسے کوفیشینٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل سے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. ایگزامپلس, لیپلاس اکویشن, لک ایٹ دس, یو ایکس ایکس پلس یو وائی وائی, اس سے ڈگری دونوں کی 1 ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی جو ڈیریویٹو ٹرم ہے اس کی ڈگری 1 ہونی چاہیے, لینیئرٹی میں ڈگری 1 ہے, اور اس کی کوفیشینٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہے, تو دس از اے لیپلاس اکویشن, ٹھیک ہے. اور یہ ڈیلٹا کو میں اس طرح بھی ظاہر کرتا ہوں, اس کو نیبلاس سے بھی ظاہر کرتے ہیں, سو اٹس ڈفرنٹ نوٹیشنز ان ڈفرنٹ بکس. سو ہیلمارٹز اکویشن, نیبلا یو از اکول ٹو مائنس لیمڈا یو جی, ٹھیک ہے, یا ڈیلٹا یو, یہاں پہ یو ایٹ مسنگ ہے, اٹس اے ٹائپنگ مسٹیک, یو شوڈ بی ہیئر. سو یو ایکس ایکس پلس یو وائی وائی از اکول ٹو مائنس لیمڈا یو, تو یہ آپ کے پاس ہیلمارٹز اکویشن آ رہی. فرسٹ آرڈر لینئر ٹرانسپورٹ اکویشن, یو ٹی پلس سی یو ایچ سی, یہ آپ کے پاس لینئر ٹرم آ رہی, کیونکہ اس میں دیکھیں کوفیشینٹ کانسٹنٹ ہیں اور ان کی ڈیریویٹیوز کی پاور 1 ہے. سملرلی ہیٹ اینڈ ڈیفیوژن اکویشن, اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے, ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, اس کی میتھمیٹیکل ماڈلنگ کریں گے, لیپلاس اکویشن کی کریں گے, ہیٹ کی کریں گے, اور شاید آگے ویو نہیں لکھی میں نے, لیکن ویو اکویشن بھی ہم کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. ہیٹ اکویشن میں آپ دیکھیں دس از اگین اے لینئر اکویشن جی, اور یہاں پہ شرونڈیگر اکویشن جو ہے یہ بھی لینئر ہے, اور اس میں کمپلیکس ویریبل آ جاتے ہیں جی, ٹھیک ہے. آئیوٹا از اے کمپلیکس ویلیو جی, ٹھیک ہے, آئیوٹا یو ٹی پلس ڈیلٹا یو از اکول ٹو 0, سو دس از اے لینئر اکویشن جی بیسکلی. ناؤ دیر آر سم اسٹیپس, دیکھو ہم لینئر سے ہم ڈائریکٹ نان لینئر پہ نہیں جائیں گے, درمیان میں کچھ سٹیپس آتے ہیں, جیسے ٹراسی لینئر, سیمی لینئر اینڈ دین فل نان لینئر جی, ٹھیک ہے. تو اب میں ٹراسی لینئر کو ایڈریس کرتا ہوں جی. ٹراسی لینئر کیا ہے؟ A partial differential equation is said to be a Traucy linear if the derivatives of unknown functions are linear, the derivatives are linear جی, یعنی ان کی ڈگری 1 ہو اور وہ آپس میں ملٹیپلائی بھی نہ ہو رہے ہو, while the coefficients depends on the independent variable as well as the dependent variable, لیکن اس سے جو کوفیشنٹس ہیں وہ may or may not be dependent on independent variable, ٹھیک ہے. تو اس فرام ٹراسy linear train ایگزامپل دیکھیں, look at this, derivatives ux and uy ڈگری 1 ہے, بٹ اس کا جو کوفیشنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے یو کے اوپر, دیکھیں نا, اس فرسٹ ٹرم کا کوفیشنٹ یو کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, جو ان نون فنکشن ہے, تو اٹس اے ٹراسy linear اکویشن جی. لوک یہاں پہ ڈبل ڈیریویٹو ہے اور کوفیشنٹ وائی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, سو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, بٹ یہ بھی صحیح ہے, اٹس اوکے فائن. ہیئر یو ڈبل ڈیریویٹو آف یو ود ریسپیکٹ ٹو وائی, اٹس اوکے, ڈگری 1, ایکس از اوکے, وائی از اوکے, بٹ یو میکس اٹ ٹراسy linear. یہاں پہ جو یو ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہ اس اکویشن کو ٹراسy linear اکویشن بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ سملرلی یو آپ کا ٹراسy linearity کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے. ناؤ کم ٹو دا سیمی لینئر اکویشن جی. A partial differential equation is said to be a semi-linear if the derivatives of unknown functions are linear and the coefficients of derivative depends on the independent variables only, ٹھیک ہے. یہ something like that کہ آپ کے پاس جو unknown variable ہے, دیکھیں یہاں پہ یہ اسٹیئر آ گیا, یہ ڈیریویٹو والی ٹرم یہ لینئر ہے, اس کی ڈگری 1 ہے, اور اس سے کوفیشینٹ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں, یا تو وہ کانسٹنٹ ہیں یا وہ ایکس اور وائی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں. لک ایٹ دس, ڈیریویٹیوز لینئر, ہیئر دا ڈیریویٹو اینڈ اٹس کوفیشنٹس آر لینئر, بٹ دس ٹرم میکس اٹ نان لینئر جی, یو پاور 3, اس کی ڈگری کیوب ہوگی, جو آپ کی لینیئرٹی جو پہلی کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کر رہا کہ یو شوڈ بی لینئر جی.
look at this term is linear, this term is linear, this term is linear, but this term is non-linear. Why? Because of this square. تو اس کو میں سیمی لینئر کہوں گا. اس سے پہلے ہم نے کراسی لینئر پڑھی, اس میں یہ تھا کہ کوفیشینٹ جو ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے یو کے اوپر میں بھی. اب کوفیشینٹ انڈیپینڈنٹ ہیں, کوفیشینٹ انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں, لیکن آپ کا جو یو ہے وہ ملٹیپل ہے, اس کی ڈگری 1 نہیں ہے, تو یہ آپ کا سیمی لینئر ہو گیا. اور نان لینئر جو سیمی لینئر بھی ہو اور جو کراسی لینئر بھی ہو, ٹھیک ہے, جو دونوں نان لینئرٹی جو بیسک نان لینئرٹی اس کو فالو کرے اس کو ہم نان لینئر کہیں گے. پارشل ڈفرینشیل اکویشن وچ از ناٹ لینئر از کالڈ نان لینئر پارشل ڈفرینشیل اکویشن, جس کو ہم نان لینئر پارشل ڈفرینشیل اکویشن کہیں گے. In examples, suppose u is our unknown function which depends on 3 independent variables t, x and y, then the following are non-linear partial differential equations. جیسے نان لینئر پوائزن اکویشن, دس از اے فنکشن آف یو, یہ لینئر ہے, اس سے ڈیریویٹیوز لینئر ہیں, بٹ یو میں بی یو اسکوئر, یو کیوب اور یو انٹو سائن یو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. برگرز اکویشن یو ٹی پلس یو آف یو ایکس از اکول ٹو 0. اب یہاں پہ یو والی ٹرم ہے ہی نہیں انڈیپینڈنٹ یو والی, بٹ اس سے کوفیشینٹ یو کے ساتھ ملٹیپلائی, یہ بیسکلی کراسی لینئر ہے, لیکن یہ نان لینئر میں بھی فال کرتی ہے نا, ٹھیک ہے. سو دس از یو پلس, یہ اگین کراسی لینئر ہے, بٹ دس از اگین اے نان لینئر پارشل ڈفرینشیل اکویشن. Similarly, this is a non-linear partial differential equations, and like these we can characterize our equation, whether it is every equation, partial differential equation ہو یا ordinary differential equations ہو, ان کی linearity چیک کرنے کا ایک ہی میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. آج کا جو کورس ہے, آج کا جو لیکچر ہے, بیسکلی یہ آپ کا مائنڈ کو دوبارہ جڑا رہا ہوں, آپ کی جو میموری ہے جو پیچھے چلی گئی تھی اس کو واپس لا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چل جائیں. یہ آپ پڑھ چکے ہو پہلے بھی, تو اس میں اتنی حیرانگی والی باتیں نہیں ہیں. لیکن ہوموجینس پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز نو آپ نہیں پڑھے, بٹ آپ ہوموجینس آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز کو آپ نے ڈیٹیل سے دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو ہوموجینس پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کہ ایسی ڈفرینشیل ایکویشنز کہ جس میں u از اکول ٹو 0 جو ہے وہ اس کا سولوشن بن جائے, یعنی u از اکول ٹو 0 سے سیٹسفائی کر دے. یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کے جتنے بھی ویلیوز ہیں, جتنے بھی ٹرمز ہیں, وہ u کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوں, اس میں u ہو, u مسٹ بی دیئر, اس کو ہم ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن کہیں گے. A partial differential equation is said to be a homogeneous partial differential equation if its all terms contain the unknown functions or its derivative. جی ٹھیک ہے, اس سے جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ کنٹین کرتی ہیں unknown functions کو اور اس کے derivatives کو. جی the simplest way to test whether an equation is homogeneous is to substitute the function u identically equal to 0. If u is equal to 0 satisfies the equation, then the equation is called homogeneous. Examples, look at this. If I put u is equal to 0, this thing goes to 0, this thing is equal to 0, this thing is equal to 0, 0 is equal to 0, satisfied. So this is an homogeneous equation. This is again an homogeneous equation. It's not a matter of linearity or non-linearity. Linear بھی ہو سکتے ہیں, نان لینئر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اس کے ہوموجینیس ہونے کے اوپر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لینیئرٹی اور نان لینیئرٹی کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. سو 3ux plus u into uy is equal to f of xy is a non-homogeneous equation. تو یہ آپ کے ہوموجینیس پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ بیسک ڈیفینیشنز تھی پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کی جو ہم نے اسٹڈی کی. اب ہمیں سولوشن آف اے پارشل ڈفرینشیل ایکویشن کی طرف جا رہا ہوں. واٹ از دا سولوشن آف اے پارشل ڈفرینشیل ایکویشن؟ سو سولوشن آف پارشل ڈفرینشیل ایکویشن, واٹ ڈز اٹ مین؟ فنکشنز, لیٹس سے فنکشن ہے کوئی u ڈیپینڈ کر رہا ہے ایکس وائی زیڈ ڈبلیو, کوئی بہت سارے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں, اس لیے میں نے یہاں پہ سوان ڈال دیا. which satisfies the following partial differential equations. یہ جنرل partial differential equation ہے, اس کو satisfy کر رہا ہے. Identically in a suitable domain D,
ٹھیک ہے. سوٹیبل ڈومین, جس ڈومین کے اوپر آپ کی ایکویشن ایگزسٹ کر رہی ہے یا جس ڈومین کے اوپر آپ کا فزیکل فینومینا آپ اس کو لے کے آ رہے ہو, ماڈل کر رہے ہو, اس ڈومین کو وہ فنکشن سیٹسفائڈ کرے, وہ فنکشن اس ڈومین سے آئے اور اس ایکویشن کو سیٹسفائڈ کرے of the n-dimensional space Rn in the independent variable xy if exists ultra solution. جی n-dimensional تو میں نے ایسے لکھ دیا نا ایک definition point of view سے, but mostly we will study n is equal to 1, n is equal to 2 and n is equal to 3. Sometimes n is equal to 4 as well. جی ٹھیک ہے. جی آپ n ڈائمینشنل اسپیس یعنی 2 ڈائمینشن 3 ڈائمینشن اور 1 ڈائمینشن کو آپ موسٹلی ایڈریس کرو گے. ٹھیک ہے. لیٹ سے میرے پاس یہ فنکشنز ہیں u of xy is equal to x plus y whole cube and u of xy is equal to sine of x minus y are solutions of the differential equations u x minus u y is equal to 0. یہ کیسے سولوشن ہے کہ میں یہ میرا دعویٰ یہ ہے, اٹس مائی کلیم کہ یہ فنکشن اس کو آئیڈینٹیکلی سیٹسفائی کر رہے ہیں. اس کو آئیڈینٹیکلی سیٹسفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس کو سبسٹیچیوٹ کرتا ہوں تو میری لیفٹ ہینڈ سائڈ اور میری رائٹ ہینڈ سائڈ ایکول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی کیلکولیشن کیسی ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. سو میرے پاس جو ایکویشن تھی وہ ہے u of x minus u of y is equal to 0 and my function is u of xy is equal to x plus y whole cube. جی ٹھیک ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ this function is a solution of this equation. this function is a solution of this equation. جی ٹھیک ہے. یہ فنکشن اس کا سولوشن ہے. جی so what should I do? مجھے اس کے ڈیریویٹو کیلکولیٹ کرنے پڑیں گے. تو u is equal to x plus y whole cube and partial u by partial x, this is equal to 3 into x plus y 3 minus 1 ڈیریویٹو سمپل, اور پھر x plus y کا ڈیریویٹو 1 کیونکہ y کا ڈیریویٹو with respect to x 0 ہو گیا. جی ٹھیک ہے. 3x plus y whole square. یہ آ گیا partial u by partial x, اور similarly partial 2u by partial x square یہ کیا ہوگا partial over partial x into 3 into x plus y whole square. 3 آؤٹ ہو گیا تو partial over partial x into x plus y whole square. اور اس کو سمپلیفائی کریں تو 3 multiply by 2 into x plus y power 2 minus 1 اور اس کا ڈیریویٹو 1 ہو گیا. and this is equal to nothing but 6 into h plus y. ٹھیک ہے. partial 2u by partial h square. سملرلی میں یہاں پہ کیلکولیٹ کرتا ہوں, تھوڑی جگہ زیادہ ہے یہاں پر, partial 2u by partial y square, partial by partial y into partial u by partial y, and this is partial over partial y, this is partial over partial y, partial u by partial y, and partial u by partial y is nothing but 3 into x plus y square into x plus y derivative with respect to y1, اور اگر آپ اس کو سمپلیفائی کریں تو this is again 6x plus y. ان کی ویلیوز کو میں ایکویشن 1 میں سبسٹیچیوٹ کر دوں تو آپ دیکھو کہ 6 into x plus y minus 6 into x plus y is equal to 0, اور یہ اس کو کینسل کریں گے اور 0 is equal to 0. ایکویشن آئیڈینٹیکلی سیٹسفائڈ ہوگی. سملرلی جو میرا دوسرا فنکشن تھا اس کو میں نیکسٹ اس پہ لکھتا ہوں کہ u x minus u y is equal to 0, اور میں نے فنکشن لیا تھا u of xy sin of x minus y. ٹھیک ہے. تو اس کا جو u ڈیریویٹو ہے u x, یا دوسرے لفظوں میں پارشل u by پارشل x, ایک ہی بات ہے. تو سائن کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو x کیا ہوگا؟ سائن کا ڈیریویٹو ہوگا cos of this whole argument, and the whole argument derivative partial over partial x into x minus y. اس کا ڈیریویٹو 1 ہو گیا, and this is cos of x minus y. ٹھیک ہے. partial ux, simple ux.
اور u at x کیا ہوگا اس کا ڈیریویٹو مائنس cos آف x مائنس وائی انٹو پارشل اوور پارشل x انٹو x مائنس وائی. دس از u at x جی. ٹھیک ہے. سملرلی u وائی وائی آپ کے پاس جو آتا ہے وہ آئے گا مائنس cos آف, چلے میں ٹرائی لیتا ہوں, پہلا دن ہے, میں کچھ آپ کے لیے چھوڑوں گا نہیں, سارا میں خود ہی کرتا ہوں. پارشل u بائی پارشل y, اس کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو y, cos کا ڈیریویٹو سائن, اور اس کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو y x مائنس y, تو ڈیریویٹو -1 آ گیا. دس از مائنس cos آف x مائنس y جی. اینڈ اس کا ڈبل ڈیریویٹو ہو رہا پارشل ٹو u بائی پارشل y اسکوائر, یہ مائنس انٹو مائنس یہ پلس ہو گیا, پلس cos آف cos ڈیریویٹو کیا ہو گیا سائن, اور اس کا ڈیریویٹو ہو گیا پارشل پارشل y انٹو x مائنس y, یہاں سے -1 آئے گا تو یہ مائنس سائن آف x مائنس y بن گیا جی. ٹھیک ہے جی. اور لیٹ می چیک, یہاں پہ مائنس سائن آ رہا ہے یہاں پہ, تو اوکے آئی ڈیڈ سم مسٹیک. cos ڈیریویٹو آف کورس سائن ہوتا ہے, مجھے سائن لکھنا چاہیے تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو دس از سائن جی, تو غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے. تو u at x اور یہ u y y آ گیا, ان کی ویلیوز آپ اس ایکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو مائنس سائن x مائنس وائی مائنس انٹو مائنس سائن x مائنس وائی, مائنس انٹو مائنس پلس, اور یہ مائنس کا سائن ہے یہ کینسل ہو جائیں گے تو 0 از اکول ٹو 0. اس ویری سمپل ایگزامپل میں بیسکلی میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس فنکشن کو میں اس کا سولوشن کب کروں گا کہ جب یہ اس کو آئیڈینٹیکلی سیٹسفائی کرے گا. جب اس کو آئیڈینٹیکلی سیٹسفائی کرے گا دین آئی ول کال دس فنکشن ایز اے سولوشن آف دس ایکویشن. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ارائز ہوتا ہے جس کو ہم انشاءاللہ آگے ایڈریس کریں گے. وہ یہ ہے کہ اس ایک ایکویشن کے آپ کو 2 سولوشن مل رہے ہیں, یونیکنیس نہیں رہی. اس سے تھاؤزنڈس آف اور سولوشن میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بنا سکتا ہوں. اب cos آف x مائنس وائی لے لیں تو یہی اس کا سولوشن بھی ہوگا. کوئی بھی سولوشن آپ, بہت سارے سولوشن میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو بتا سکتا ہوں اس ایک ایکویشن کے. تو یہ یونیکنیس کیسے آئے گی؟ تو دیکھیں نا, کوئی میرے پاس فزیکل پرابلم ہے تو میں جب اس کو ماڈل کروں گا, ایک ایکویشن آئے گی میرے پاس, اس ایکویشن کا میرے پاس ایک سولوشن آئے گا. اب میں یہ کلیم کر دوں کہ اس طرح کے تو میرے پاس 10 اور سولوشن بھی ہیں, تو پھر اس ساری ایکسرسائز سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ بیسکلی آپ کی یونیکنیس آپ کو ملے گی, آپ کی جو باؤنڈری کنڈیشنز ہیں, جو انیشیل کنڈیشنز ہیں, وہ آپ کی ڈیٹرمن کریں گی کہ اس ایکویشن کا سولوشن یہ ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ اور سرٹن کرائٹیریاز بھی ہیں ہمارے پاس جو ہم ڈیفینیٹلی میں آپ کو آگے ایکسپلین کروں گا کہ آپ یونیکنیس کیسے چیک کرتے ہو کسی ایک ایکویشن کے. ٹھیک ہے, تو یہ تو تھا بیسک آپ کا کہ کسی بھی فنکشن کو میں سولوشن کب کروں گا. آئی مسٹ سے فنکشن u, اس کو میں u کو کب سولوشن کہوں گا جب یہ اس ایکویشن کو آئیڈینٹیکلی سیٹسفائی کرے گی. ٹھیک ہے, سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح سے ان دونوں سولوشنز کو, ان دونوں فنکشنز کو سولوشن پروو کیا. ٹھیک ہے, تو سولوشن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس ایکویشن کو آئیڈینٹیکلی سیٹسفائی کرے. اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ یو بھی اور یہ یو بھی, سائن آف ایکس مائنس وائی اینڈ ایکس پلس وائی ہول کیوب, یہ دونوں اس سے سولوشن ہے. تو کیا ان کا لینئر کمبینیشن بھی سولوشن ہے, یعنی یو ایکس پلس وائی ہول کیوب پلس سائن آف ایکس مائنس وائی ہول, یہ بھی سولوشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دین آنسر از یس. اینڈ وائی یس؟ بیکاز دس پرنسپل آف سپر پوزیشنز ٹیلز می دا آنسر از یس. So if u1 and u2 are two solutions of a linear homogeneous partial differential equation, then an arbitrary linear combination of them, کوئی بھی linear combination آپ لے سکتے ہو, c1 u1 plus c2 u2 also satisfies the same linear homogeneous differential equation. جی تو یہ اس کا سولوشن ہوگا. Consider a one dimensional heat equation. Let's say میں اس heat equation کو لیتا ہوں, اور یہ heat equation میں کیوں کہتا ہوں یہ میں آگے چل کے آپ کو ڈسکرائب کروں گا کہ یو بیسکلی میری ہیٹ اور یہ یو ڈیپینڈ کر رہی ہے, ون ڈائمینشنل ہے. ٹھیک ہے, ون ڈائمینشنل مینس اونلی ان ون ڈائریکشن, ایچ آر پاور 1 میں لے رہا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور یو ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹائم کے اوپر بھی ایز ویل.
if u1 and u2 are the solution of equation, of course this equation 2, it's some typing mistake here, it's 2, then they must satisfy equation 2 جی. اگر یہ اس equation کا solution ہے تو یہ اس equation کو satisfy کرے گی. That is 1 over k partial u1 over partial t is equal to partial 2 u1 over partial x here. یعنی اگر یہ u1 اس کا solution ہے تو یہ اس کو satisfy کرے گا آئیڈینٹیکلی. ابھی بھی میں نے آپ کو پروف کیا کہ اگر میں سولوشن کب کہوں گا جب وہ اس ایکویشن کو آئیڈینٹیکلی سیٹسفائی کرے گا تو یہ u2 میں ریپلیس کروں u1 کے اوپر تو ایکویشن سیم رہے گی اینڈ سملرلی u2 جی. ٹھیک ہے. اب میرا کلیم یہ ہے کہ ان کا جو لینئر کمبینیشن ہے یعنی u1 پلس u2 یہ بھی اس کا سولوشن ہوگا. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ جو لینئر کمبینیشن ہے c1 u1 پلس c2 u2 کیا یہ بھی اس کا سولوشن ہے کہ نہیں؟ تو میں اس کو لے کے اپلائی کروں گا. لیفٹ ہینڈ سائڈ 1 over k پارشل اور پارشل ٹی c1 u1 پلس c2 u2 اور یہاں پہ آپ دیکھو کہ c1 از اے کانسٹنٹ اور یہ علیحدہ علیحدہ آپریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر. دس از سم تھنگ لائک دیٹ لینئر آپریٹر ہے. اور فرام لاسٹ 2 ایکویشنز یہاں سے میں واپس لے کے چلتا ہوں. یہاں سے پارشل u1 اور پارشل ٹی کی ویلیو یہ آئی تھی اور یہاں سے پارشل u اور پارشل ٹی کی ویلیو یہ آئی تھی. ان کی ویلیوز میں وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ آنسر آ گیا. ٹھیک ہے. اینڈ دس از یور دس تھنگ پارشل 2 اور پارشل ایکس c1 u1 پلس c2 u2 یہاں سے چلے تھے یہاں پہ پہنچ گئے. اینڈ دس از یور رائٹ ہینڈ سائڈ. Here the superposition principle is started for 2 solutions only. It is true for any finite linear combination of solutions. یہ نہیں کہ صرف 2 solutions کے لیے یہ true ہے. اگر آپ کے پاس 8 equation ہے 10 solution ہے تو ان کا linear combination بھی again solution ہوگا. ٹھیک ہے. Furthermore, under proper restriction, it is also true for infinite number of solutions. If ui are solutions of homogeneous linear partial differential equations, then w is equal to summation from I varies from 1 to n ci ui is also a solution. ٹھیک ہے. And in this theorem, this is the addition. یہاں پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کو سمیشن دے رہے ہیں نا. اب اگر سبٹریکشن کے اوپر بات کریں تو پھر انڈر پراپر ریسٹرکشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 2 سولوشنز آپ کے پاس ایک ایکویشن کے 2 سولوشنز ہیں u1 اینڈ u2 تو انڈر سم پراپر ریسٹرکشن آپ کے ان کا ڈفرنس جو ہے وہ بھی سولوشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پراپر ریسٹرکشن کیا ہے کہ آپ کی ایکویشن جو ہے وہ ہوموجینئس ہونی چاہیے. If u1 and u2 are solutions of a linear inhomogeneous equation, then u1 minus u2 is a solution of corresponding homogeneous equation. یعنی u1 اور u2 تو نان ہوموجینئس ایکویشن کے سولوشن ہے لیکن ان کا ڈفرنس جو ہے وہ سولوشن ہوگا کورسپونڈنگ ہوموجینئس ایکویشن کا. کیسے؟ میں نے یہاں پہ چھوٹی سی ایگزامپل رکھی ہے اس کے لیے. کنسیڈر دا جنرل فارم آف اے نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن. دس از نان ہوموجینئس. آپ u کو اکول ٹو 0 پٹ کرو تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ تو 0 ہو جائے گی بٹ رائٹ ہینڈ سائڈ 0 نہیں ہوگی. So if u1 and u2 are 2 solutions of the above equation, then then u1 must satisfy this thing. Similarly u2 satisfy this thing. اب ان کا ڈفرنس لیں گے تو f of x اور یہ f of x کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اور رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کی 0 ہو جائے گی. یہ لیکن یہاں پہ آپ کے پاس a into u1 minus u2 plus summation I varies from 1 to n bi u1 minus u2 etc up to so on. تو آپ دیکھو کہ u1 آپ کے نان ہوموجینئس ایکویشن کا سولوشن تھا. u2 is again a solution of a non homogeneous equation, but the difference of these two equation these two solution that is u1 minus u2 is a solution of the corresponding homogeneous differential equation. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کے بیسک چیزیں جو آج ہم نے پڑھی جس کو ہم آج میں تھوڑا سا سمری میں اگین آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے ہم نے بیسک ڈیفینیشنز کو ایڈریس کیا اور ان بیسک ڈیفینیشنز میں میرے پاس ڈفرینشیل ایکویشن کی ڈیفینیشن تھی, partial differential equations, order of a partial differential equation, degree of a partial differential equation, linear partial differential equations, similarly quasi-linear and semi-linear partial differential equations, non-linear and homogeneous partial differential equations. Then I taught a little bit about the solution of a partial differential equation اور اس میں میں نے آپ کو تھوڑا سا آپ کی attention اس طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک equation کے آپ کے پاس 2 یا 2 سے زیادہ solution بھی ہو سکتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر میں جب ہم باؤنڈری کنڈیشنز اور انیشیل ویلیو پرابلم انیشیل کنڈیشنز پرابلم اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ
with the help of those boundary conditions or initial conditions ہمارے پاس یونیک سولوشن آ جاتا ہے. دین اٹس ویری امپورٹنٹ پرنسپل آف سپر پوزیشن. یہ آپ کو بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے پرنسپل جب ہم بات کریں گے سیپریشن آف ویریبلس تھی, جب ہم بات کریں گے ایس ایل پرابلم تھی, ٹھیک ہے, تب ہمیں اس پرنسپل آف سپر پوزیشن بار بار یوز ہو رہا ہمارے لیے. تو اس کو اٹس بیٹر ٹو گیٹ دی کنسپٹ آف دس تھنگ جی, کہ اس کا بیسک آئیڈیا جو ہے, ٹھیک ہے. تو آج کے اس لیکچر میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دے رہا آپ کو, آج جسٹ ایک چھوٹا سا انٹروڈکٹری لیکچر تھا, تھوڑا فیملیئر ہونے کی بات تھی کچھ آپ کے ساتھ, آپ مجھ سے فیملیئر ہو جاؤ اور میں تھرو کیمرہ اور تھرو نوٹس میں آپ کے ساتھ فیملیئر ہو جاؤں اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں آپ کو آپ کے پاس ہونی چاہیے. بکس ڈیفینیٹلی یو شوڈ ہیو دوز بکس. نہیں بھی ہوتی تو میرے پاس جو نوٹس آپ کو ہینڈ آؤٹس دے رہا ہوں میں وہ بھی کسی حد تک ہیں, لیکن آف کورس بکس میں نے بھی وہ نوٹس انہی کو فالو کیا ہے, انہی بکس کو فالو کیا ہے, تو آپ وہ بکس آپ کے پاس ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, آپ کو جو ڈفرینسیشن اور انٹیگریشن یہ آپ کی تھوڑی سی مضبوط ہونی چاہیے. ادروائز جو لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا اس کورس کا کہ لیپلاس ٹرانسفارم, ہینکل ٹرانسفارم اور فوریر ٹرانسفارم, یہ ہم اس ٹرابل پہ نہیں ہوں گے کہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں, ٹھیک ہے. کسی حد تک آپ فوریر سیریز کے بارے میں بھی پڑھو, یہ بیسک چیزیں یہ آپ کر کے آؤ. اگر نہیں بھی کر کے آتے کوئی مسئلہ نہیں, ہم یہاں پہ اس کو ایڈریس کریں گے, لیکن اگر آپ کر کے آؤ گے تو پھر تھوڑا آپ کو بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. تو کائنڈلی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس کا بتا دی ہے کہ ہم نے کیا کرنے جانا ہے. اگلے 32 لیکچرز میں ہمارا ساتھ رہے گا اور ہم کیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم اسٹوڈینٹس.